नाज़रीन, इब्लीस बनने से कबल आसमानों पर शैतान का नाम अज़ाज़ील था। वो ताऊ से मलाइका, बादशाह अफलाक, फरिश्तों का इमाम, मुकर्रबीन का सरदार, जन्नत के बैतुल माल का खाज़िन और मौल्लिम मलाइका था। इतने एजाज़ात के बाद भी आखिर अज़ाज़ील इब्लीस कैसे बना? हैरत की बात यह है कि अल्लाह ताला का मुकर्रब अपने किस फेल की वजह से मरदूद बना। एक और ताज्जुब की बात यह है कि एक दफा इब्लीस अदब व एहतराम के करीनों का ख्याल रखते हुए जब लौहे महफूज पर पहुंचा तो उसने वहां लिखा हुआ देखा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये पढ़कर उसने अल्लाह से सवाल किया कि ये शैतान कौन है। अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। तो नाज़रीन, पूरी कहानी जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक लाजमन देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से अक्सर शायद इस बात से वाकिफ न हो कि आसमानों पर इब्लीस खालिक कायनात के चंद मुकर्रब तरीन मलाइका में से एक था। उसे ये एहसासात हजारों साल तक दिन और रात की मुसलसल रियाजत और इबादत के बाइस अता फरमाए गए थे। हर वक्त हर लम्हा जिक्र इलाही उसकी सिफ्त खास थी। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक, जन्नतुल माला से लौहे महफूज तक बिला रोक टोक रसाई ने उसे दूसरों से बरतर कर दिया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से कबल कुर्रा अर्ज़ और आसमानों पर दो अक़साम की मखलूकात रहती थी, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए फरिश्ते हैं जो आसमानों में रहकर दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ रहते हैं। उनके यहाँ ना ही औरतें होती हैं और न ही उनकी नस्ल चलती है। नारी मखलूक जिन्नात हैं जो आग से पैदा किए गए हैं। ये जमीन पर रहते हैं। उनके यहाँ औरतें भी होती हैं और उनकी नस्ल भी खूब फैलती है। जन्नात में शर का मादा बहुत ज्यादा होता है। अक्सर लोग इब्लीस को भी फरिश्ता समझते हैं, लेकिन वो जन्नात की नस्ल से था और आग के भड़कते शोलों से पैदा किया गया था। जिस तरह इंसानों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है, इसी तरह उसके जद्दे अमजद तारानूस को अबुल जिन के नाम से याद किया जाता है। कुछ मौरखीन ने उनका नाम मारज भी लिखा है। ये इब्लीस के पैदा होने से 1.5 लाख साल पहले का वाकया है कि इब्लीस के वालिद, जिसका नाम चलीपा था और अबू अल गवी उनकी कुनियत थी, उनके वालिद का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो बड़ा बारोब, बहादुर, कवि और निडर जिन था। वो अपनी कौम का सरदार था। कौम अजना का हर जिन उसकी दहशत से खौफ खाता था, इसलिए उसकी कौम से शाशीन के नाम से याद करती थी, जिसके मायने है दिल दहला देने वाला। इब्लीस की वालिदा का नाम तबलीस था। वो भी अपने शौहर की तरह ताकतवर, बहादुर और निडर थे। जिनों की अक्सरियत सरकश, शरपसंद, फसादी और जंगो जदल की दिलदादा है, जबकि नेक और पुरअमन जिनों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। इब्लीस के वालिद ने अपने कबीले के लिए बहुत सी जंगें लड़ी और एक वक्त वो आया कि तमाम कबाइल उसके ज़ेर नगी हो गए और यही वो वक्त था जब उसकी कौम गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला होकर सरकशी पर उतर आई। यहाँ तक कि उनके झगड़ों, फसादात और खून खराबे से जमीन सुर्ख हो गई। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस फसाद के कला कमे के लिए आसमानों से फरिश्तों की फौज भेजी। जमीन पर जिन्नों और फरिश्तों के दरमियान एक खौफनाक जंग हुई, जिसके नतीजे में इब्लीस के वालिदैन समेत ज्यादातर शरपसंद जिन मारे गए। कुछ समंदर पार दूर दराज जजायर में जा छुपे, जबकि नेक जिनों ने गारों में पनाह ले ली। उस वक्त इब्लीस कमसिन था और उस तबाही पर एक मैदान में खड़ा ज़ारो कतार रो रहा था। उसके इर्द गिर्द जन्नातों की लाशों के ढेर पड़े थे। फरिश्तों का काम खत्म हो चुका था। वो आसमान पे उड़ते हुए वापस जा रहे थे कि अचानक फरिश्तों के एक गिरोह ने इब्लीस को रोते देखा तो जमीन पर उतर आए। वो इंतहाई हसीन और जमील था और चेहरे से मासूमियत भी टपकती थी। उन्हें उस पर तरस आ गया। चुनाचे उन रहमदिल फरिश्तों ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला से उसे अपने साथ ले जाने की इजाजत तलब की और फिर अल्लाह की रजा से उसे गोद में लेकर पहले आसमान पर उतर गए। वहां उसकी तालीम और तरबियत का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया गया। वो बहुत ज़हीन था और मेहनती भी। अपना तमाम तर वक्त इबादत और रियाजात में गुजारता। अपने अतालकीन फरिश्तों समेत सबसे बहुत कम बात करता। अकेला ही आसमान की सैर को निकल जाता और घंटों कुदरत इलाही को जानने की नाकाम कोशिशों में अपना सर खपाता। वक्त तेजी से गुजर रहा था। उसके सरद रवैये ने उसे फरिश्तों में मगरूर मशहूर कर दिया था, लेकिन उसे उसकी कोई फिक्र नहीं थी। उसका हदफ तो
اللہ تعالیٰ کا سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے وہ دن رات ریاضت اور عبادت میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے اسے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر اسے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن، اور ساتویں آسمان پر اسے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا۔ یہ تخلیق آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ ابلیس ادب و احترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے جب لوح محفوظ پر پہنچا تو اس نے شکر و احسان سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا، وہاں لکھا ہوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ تحریر پڑھ کر اس کے پورے وجود پر خوف سے سنسناہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے عزازیل، یہ انتہائی عابد، زاہد، برگزیدہ اور مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میرے حکم عدولی کرے گا، بس میں اسے ملعون مردود قرار دے کر راندائے درگاہ کر دوں گا۔ رب ذوالجلال کی اس بات پر وہ لرز اٹھا۔ اٹکتے لفظوں کے ساتھ اس نے پھر عرض کی، اے معبود برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا، وقت آنے پر تو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش الہی سے آنے والے اس جواب سے اس کا وجود کانپ اٹھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سوچا، آخر وہ کون بدبخت و بد نصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا؟ اسے ذرا بھی خبر نہیں تھی وہ جو بدبخت و بد نصیب ہوگا وہ خود ابلیس ہی ہوگا، جو عزازیل کے تخت سے گرا دیا جائے گا، جو تکبر کرے گا اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ برسوں تک یہ خیال اس کی سوچوں پر غالب رہا، لیکن اسے ذرا بھی بھنک نہ پڑی کہ جس کے مستقبل سے وہ خوف کھا رہا ہے وہ اس کا اپنا مستقبل ہوگا۔ تاہم گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ذمہ داری اور شدید مصروفیات نے اس واقعے کو اس کی یادوں سے مٹا دیا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ ابلیس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو واز سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا ہے اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ تفسیر ساوی جلد اول صفحہ 51۔ فرشتوں کے استاد کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری درس و واز بھی تھی، جس کا آسمانوں پر دور دور تک چرچا تھا اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مستفید ہوتی تھی۔ جب وہ اپنی ان محافل میں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل اور حضرت اسرافیل جیسے مقرب فرشتوں کو دیکھتا تو اپنی برتری کی ایک لہر اس کے سراپے میں سرور کسی کیفیت پیدا کرتی ہوئی گزر جاتی۔ شاید اسی کا نام تکبر ہو۔ بہرحال بیتے سالوں کے ساتھ اس کے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ اب اس کی حیثیت بادشاہ افلاک کی سی تھی۔ اتنے بڑے مرتبے کے بعد اس میں عاجزی و انکساری پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ اسے اپنے اندر سے ایک آواز سنائی دیتی تھی، اے عزازیل، تو ان سب میں افضل ہے۔ ایک دو بار اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن جب عقل پر غرور اور تکبر کے بادل چھا جائیں، آنکھوں پر رعونیت کا پردہ پڑ جائے، کان واز و نصیحت سننے سے قاصر ہو، تو پھر تباہی و بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جب مقرب عزازیل مردود ابلیس بن گیا۔ اس کی ساری عبادات رائگاں چلی گئی، ایک تکبر نے سب کچھ چھین لیا۔ واقعے کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آسمان کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو اسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحم اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آدم کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا،
یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکارتی مٹی کی ٹھکری سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ قصص الانبیاء صفحہ 55۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کا نفاذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار عالم، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ سورہ بقرہ آیت 30-34۔ اس کے تکبر، رعونیت اور بڑائی نے اسے سجدے سے روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ سورہ اعراف آیت 12۔ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکارتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا جا، میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ پھر شیطان نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا۔ سورہ الحجر آیت 33-39۔ ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ اعراف آیت 17-18۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رعونت کی بنا پر میری ہزاروں سال کی عبادت اور ریاضت ضائع ہو گئی اور مجھے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ اسے اس وقت حضرت انسان کا کھلا دشمن قرار دے کر لعنت اللہ علی شیاطینہم کے لقب سے نوازا گیا۔ اسے تب اندازہ ہوا کہ جس شیطان کے بارے میں اس نے ہزاروں سال پہلے لوح محفوظ میں پڑھا تھا وہ شیطان وہ خود تھا۔ قرآن پاک میں 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام سے اس کا ذکر کر کے انسانوں کو اس سے دور رہنے اور اس کے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ باری تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرما کر قوموں کو اس کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ زمین پر جانے سے قبل اس نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی۔ نمبر 1 تا قیامت موت سے مہلت، تا قیامت موت سے مہلت۔ نمبر 2 اہل زمین کو بہکانے کی قوت۔ نمبر 3 حیت تبدیل کرنے کی صلاحیت، اور نمبر 4 اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 61-63۔ اب اس کا کام آسان ہو گیا تھا۔ شیطان جانتا تھا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ کس حد تک نفس کا پجاری بھی ہے۔ گویا اسے اس بات کا اختیار نہیں تھا کہ وہ انسان کے اجسام پر قابض ہو کر اسے بالجبر بدی کے کام کرائے، مگر وہ بے خبر بھی تھا کہ وہ نفس امارہ کو اپنی وسوسہ اندازیوں کے چنگل میں پھنسا کر انسانوں کو برائیوں پر آمادہ کر سکتا ہے۔ اس نے یہی طریقہ کار آزمایا۔ دوستو ابلیس ایسے ہی ہم پر حملہ آور ہوتا ہے اور وہ ہمارے نفس امارہ پر وار کرتا ہے۔ اب ان میں سے جو صاحب ایمان ہے وہ تو طاؤس
اور استغفار پڑھ کر اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن لالچی فطرت کی حامل اکثریت اس کے دام فریب میں مبتلا ہو کر اندھا دھن اس کے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ اس نے ایسی چال چلی کہ انسان کفر و فسق کو عبادت، نافرمانی کو حاضر جوابی، بدتمیزی کو بہادری، موسیقی کو روح کی غذا، رقص کو جسم کی شاعری، اور یانیت اور فحاشی کو جدت پسندی، مذہبی اقدام کو فرسودہ اور دینی روایات کو قدامت پسندی قرار دے کر شرم و حیا کی چادر کو تار تار کر دے۔ معزز سامعین، ابلیس کے اس واقعے سے ہمارے لیے بہت ہی اہم سبق پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال سے کوئی غرض نہیں، جبکہ ہماری نیتوں میں کھوٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر کو سب سے ناپسند فرمایا۔ ابلیس عاقل و عابد تھا، مگر وہ عبادت گزار، فرما بردار اور جانثار نہیں تھا۔ اگر وہ جانثار ہوتا تو اللہ کے بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے حکم کی تعمیل کرتا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا، اس لیے کہ اس کے اللہ نے حکم دیا ہے سجدہ کرنے سے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے اسے اس کے انجام تک پہنچایا۔